अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान अहमद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे जो मेहमान हैं उनका पहले मैं आपसे तारुफ करवाऊंगा, उसके बाद यकीनन ईद मुबारक तो सभी मेरी तरफ से, लाहौर रंग की पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की ढेरों खुशियाँ। इन हालात में जबकि कोरोना की वबा जो है वो तेज़ी से फैल रही है, लेकिन हम लोग सिर्फ यही आपको मशवरा देंगे, खुद भी हम एहतियात करते हैं, आपसे भी यही गुजारिश करेंगे, आज ईद के इस खुसूसी दिन के हवाले से भी ये गुजारिश करेंगे कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए जितने भी आपसे कर सके आप कीजिए। हाथों को बार बार धोइए, 20 सेकंड तक धोइए, और एक और बात कि नल बंद करके 20 सेकंड तक धोइए, ना कि नल खुला हो और पानी भी ज़ाया हो। पानी भी जो एक है अल्लाह की बड़ी नेमत है हमारे लिए। तो पैगाम सिर्फ यही है प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि अपने और अपने करीबी जो गिरदो नवा में लोग हैं उन सब का ख्याल रखिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है एलडीए गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं इंजीनियर आमिर रियाज कुरैशी, उसके अलावा वाइस चेयरमैन है पीएचए के हाफिज ज़ीशान, और मेरी बाईं जानिब बैठे हैं जमील खावर साहब, LWMC से इनका ताल्लुक है, कम्युनिकेशन हेड हैं, हेड करते हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को LWMC के। आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि हमारे जो मेहमान हमारे साथ हैं, ईद किस तरह मनाई जा रही है, किस तरह बच्चों की फरमाइशें जो हैं वो यकीनन बच्चे जो हैं वो इस चीज़ की ज़िद करते हैं कि हमने फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ जगह पे जाना है। ऐसे हालात में जबकि कोरोना हमारे सामने खड़ा है, हमें उससे बचना है, तो हम मेहमानों से जानेंगे एक तो कि ईद किस तरह गुजर रही है, दूसरा क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अख्तियार की जा रही हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा आमिर रियाज कुरैशी साहब, आपसे बताइएगा कि ईद कैसी गुजर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों दोस्तों को जो ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेरी तरफ से, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद देखें, ये हमारा एक मजहबी त्यौहार है। रमज़ान के 30 रोज़े गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने ये एक हमें इनाम दिया है, और इसको जैसे हम पहले भी गुजारते रहे हैं भरपूर तरीके से गुजारा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में भी ऐसे, जैसे लाहौर में एक रूटीन है कि सुबह हम उठते हैं और उठने के बाद सब एक दूसरे से मिलते हैं, और उसके बाद हम नमाज के लिए, मेरे वालिद साहब हैं, भाई हैं, हम सब लोग इकट्ठे मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और आजकल आपको पता है हालात जो जिस तरह का कोरोना का सिलसिला है, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ों को SOPs के मुताबिक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद घर में आते हैं और उसके बाद वो मीठे का एक दौर शुरू हो जाता है, जिसमें जब से मैं देख रहा हूँ हमारे घर में, तो हमारी वालदा जो है वो सुबह के टाइम एक जर्दे की डिश हमारे घर में बड़ी अहम बनती है, और उसके बाद वो सवैयाँ और जर्दा जो है ना वो एक रूटीन में शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हमारा थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला होता है, फिर फैमिली भी आ रही होती है, अजीज़ो कारब भी आ रहे होते हैं, दोस्त भी आ रहे होते हैं, और फिर इसी तरह घर में गहमा गहमी का माहौल शुरू हो जाता है। हल्के के लोग भी आते हैं मिलने के लिए। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा ईद तो है, लेकिन ईद में थोड़ी सी वो एक, चूंकि हमारा यहाँ पे एक कल्चर है कि हम ईद पे बगलगीर होते हैं, गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं, तो इस दफ़ा थोड़ा सा जो गवर्नमेंट के SOPs हैं, इसको देखते हुए ज़ाहिर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों से मना किया, और इसको करना भी चाहिए। मैं अपने तक ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे मामलात के आप अगर ये सारी जो इकदाम हो रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट ने SOPs किए हैं, वो आपके लिए, मेरे लिए और आवाम की बेहतरी के लिए। देखें, ये जैसे ये कोई पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का आपको पता है मसला है। और इसमें हमें सबसे ज्यादा, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया कि ये वबा है और इसमें हाथ धोने चाहिए और बचना चाहिए। लेकिन बहरहाल ईद है, ईद भी मनानी है, खुशियों के साथ मनानी है, और इस तरह के एहतमाम भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों की, उसके बाद एक ईदी का दौर शुरू होता है। पहले तो हम ईदी लिया करते थे, अब एक फेज रह गया मेरा ईदी लेने वाला, वो वाले साहब से अभी भी लेते हैं, हम जबरदस्ती लेते हैं। अच्छा, इंसान जितना मर्जी उसका कद बुलंद हो जाए, चाहे वो कितना बड़ा ऑफिसर भी बन जाए, लेकिन जो मजा वालिदैन से ईद लेने में है वो मेरा ख्याल। और तो मैं असल में घर में सबसे जी बड़ा हूँ, तो उस तनाज़ा से ये होता है कि मेरे 2 फेज हैं, वालदा और वालिद, उनसे तो मिलती है, लेकिन फिर नीचे सबको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। वो एक लंबा चैनल जो है ना जी, अहमद भाई बन जाता है। वो भतीजे, भांजे, मेरे बच्चे अपने, और भाभियां, भाई, बहन है हमारी, तो सबके साथ फिर एक ईद का, अगले दिन फिर
ایک اور معاملہ شروع ہو جاتا ہے. یقیناً جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ کرونا کے حوالے سے ایس او پیز ہیں. جمیل خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا جمیل صاحب کہ یقیناً جس طرح پیرا میڈیکل سٹاف ہے یا سیکیورٹی ادارے ہیں، اسی طرح ٹھیک لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے لوگ بھی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں. یقیناً لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے ان کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیے کہ عید کے حوالے سے کیا ارینجمنٹس جو کیے ہیں لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے؟ جی بہت بہت شکریہ احمد صاحب آپ کا. سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کڈنیوں کی ٹیم، لاہور رنگ کی ٹیم اور نئی بات کی ٹیم کو بہت بہت عید مبارک. اور اس کے بعد اہلیان لاہور، زندہ دلان لاہور کو بہت بہت عید مبارک. اور ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس عید پہ صفائی کے عملے کے ساتھ بہت تعاون کیا اور ان کا ساتھ دیا. اور پہلی دفعہ ایک ایسے سینس آف کہہ لیں کہ ایک محبت بھری نگاہوں سے لوگوں نے ہمارے جو فرنٹ لائن سولجرز ہیں، ہمارے ورکرز، ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریٹ کیا. ایک واضح فرق محسوس ہوا کہ ان کی خدمات کو اکنالج کیا گیا. اس کے لیے بھی ان کا بہت بہت شکریہ. دیکھیے ہمارا پلان جو ہے عید سے ایک ماہ پہلے ہی بن جاتا ہے. اس میں ہم نے عید کے پری عید، ڈیورنگ عید اور آفٹر عید تینوں فیزز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. پری عید میں ہمارا جو ہے وہ چاند رات پہ ہم نے زیرو ویسٹ آپریشن کرتا ہوتا ہے، جو الگ صبح تک چلتا ہے، فجر کے بعد تک چلتا ہے. اور اس سے پہلے ہم نے تمام جتنی بھی مساجد ہیں ان کی جو ہے وہ دھلائی کرنی ہوتی ہے. اور اس دفعہ ایم ڈی صاحب کی خصوصی ہدایات پہ دھلائی کے ساتھ ساتھ ہم نے نا مساجد میں ڈس انفیکشن اسپرے، کیونکہ وہ ایس او پیز میں بھی شامل تھا اور وہ ضروری تھا، وہ بھی ہم نے ساتھ کیا. اور عید آپ سب لوگ کی طرح ہماری بھی جو ہے وہ فیلڈ میں ہی گزری، کیونکہ ہماری چھٹیاں افسران اور عملے سب کی جو ہے وہ منسوخ ہوتی ہیں ان دنوں میں، اور فیلڈ میں ہوتے ہیں سب کے سب، تاکہ ہم اپنی عیدیں قربان کر کے، ہمارا سینٹری ورکرز، ہمارے ورکرز اپنی عیدیں قربان کر کے اہلیان لاہور کی عید کو صاف ستھرا اور بہترین بناتے ہیں تاکہ یہ انجوائے کر سکیں. ایک ایسا تہوار ہے جس پہ، اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ جتنا کام کر کے ان کے لیے جتنی آسانی پیدا کر سکیں وہ کریں. وہ ہم نے کی زیرو ویسٹ آپریشن کرنے کے بعد اور مساجد کی دھلائی کرنے کے بعد. مارکیٹس پہ خصوصی توجہ دی گئی، وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ اس دفعہ ویسٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوا، اس کو لفٹ کیا گیا اور پھر سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہم نے لینڈ فل سائٹ پہ ڈسپوز کیا گیا. یہ ایک پورا لینتھی پروسیس ہے، پورا لینتھی ایک پروسیس ہے جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے عید سے پہلے بھی مکمل کیا اور اب بھی عید کے ایام میں بھی. میں حافظ ذیشان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ عید جو ہے کس طرح گزر رہی ہے. بچے رات سوتے نہیں ہیں، مختلف پلان انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ بچیاں جو ہیں انہوں نے مہندی لگانی ہوتی ہے، چوڑیاں پہننی ہوتی ہیں، کپڑے عید کے جو ہے پہلے ہی پریس کر کے رکھے جاتے ہیں. تو ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بچوں میں عید کے حوالے سے. آپ بتائیے ماشاءاللہ ہمارے جو بھتیجے بھتیجیاں ہیں، کیا ان کی جو تیاری تھی عید کے حوالے سے؟ احمد بھائی، میں سب سے پہلے لاہور رنگ کی طرف سے، پی ایچ اے لاہور کی طرف سے تمام سننے والے دیکھنے والے ناظرین کو میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. آج 36 سال میں یہ پہلی میری عید تھی جو انتہائی برے حالات اور ایسے کرائسس میں گزری کہ کسی خوشی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک مذہبی تہوار کے طور پہ اس کو منایا، نماز کی ادائیگی، اور گھر میں جو ایک روایت رہی ہمیشہ نئے کپڑوں کی، بچوں کو اچھے کپڑے لے کے دینا، ان کو عید کی خصوصی تیاری کروانا، گھر میں دعوت کا اہتمام کرنا، اپنے حلقے کے لوگوں کو ملنا، ان کو ضیافت پہ بلانا، ان تمام چیزوں سے نہیں ہم یہ کر سکے. اب تکلیف سب سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی کہ ہم عید کے موقع پہ تمام پبلک پارکوں کو خوبصورت طریقے سے سجایا کرتے ہیں، اس کی صفائی ستھرائی کا بڑا انتظام ہوتا ہے، اور تمام فوڈ سٹال، بچوں کے لیے فن لینڈ، جھولے اور مختلف پروگرام ترتیب دیتے ہیں. تو اس دفعہ ہم یہ نہیں کر سکے اس وبا کی، اس وائرس کی وجہ سے. مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو وہ تفریح نہیں دے سکے جو ہماری روایت تھی اور جو کئی سالوں سے ہم شہری لاہور کے باسیوں کو دیتے تھے. سب سے زیادہ تکلیف تو یہ ہے. اس دفعہ عید کا تہوار بہت عجیب اس طرز پہ بھی ہے کہ ہمارا ایک بطور مسلمان ایک کلچر رہا، عید 30 رمضان روزے رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ایک خوشی کا دن اور ایک انعام کی شکل میں ملتا ہے. گلے نہیں مل سکے، ایون کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی ملنے میں فاصلہ رکھا.
تو ایسی عید ایسے حالات میں جہاں پہ لوگ مر رہے ہوں، لوگ اس وبا کا شکار ہو رہے ہوں، ہم اپنے بوڑھوں کو جن کی وجہ سے آج اگر میں آج کسی مقام پہ پہنچا ہوں تو میں اپنے پیرنٹس کی وجہ سے پہنچا ہوں، تو یہ ساری عید تو گزر گئی ان پیرنٹس کو اور اپنے بچوں کو بچاتے بچاتے، تو دل بڑا غمگین ہے. اور دعا کو عالم اسلام کے لیے، اپنے شہر لاہور کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے کہ اللہ ہم پہ رحم کرے اور یہ مشکل دور جو ہے ہم جلدی جلدی اس کو گزار لیں اور پھر دوبارہ نئے طریقے سے جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے وہ اس طرح ہو جائے. اس کے علاوہ ذیشان صاحب ایک اور بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کافی حد تک جو ایک ریونیو جنریٹ ہوتا تھا پی ایچ اے کا کوئی ٹکٹ کے حوالے سے، چاہے وہ جھولے ہیں چاہے وہ تفریح پارک ہیں، وہ بھی متاثر ہوا ہوگا. دیکھیے احمد بھائی ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ہاں، لیکن اس نقصان سے زیادہ نقصان وہ جانی نقصان ہے جو اس وقت آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں. ہمیں اس نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں افراد رہے، اتھارٹی رہی، گورنمنٹ رہی، آپ لوگ ہم، تو یہ دوبارہ چیزیں کھڑی ہو جائیں گی، یہ لاس بھی پورا ہو جائے گا. لیکن ابھی جو جانی نقصان اور ہمارے ہاسپٹل میں کیپیسٹی آئے دن یہ جگہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، انتظامات کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اصل نقصان تو یہ ہے، باقی سب نقصان پورے ہو جائیں گے یقیناً. اور اللہ سے ہم سبھی اس دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو وبا ہے اس سے ہمیں نجات دلائے. عامر ریاض قریشی صاحب یہ بتائیں کہ ایل ڈی اے جو افسران ہیں آپس میں تبادلہ یقیناً نیک خواہشات کا، عید مبارک کا یہ چلتا ہے، کوئی ایسا پروگرام بن رہا ہے ایل ڈی اے افسران کے حوالے سے، کوئی عید ملن پارٹی کوئی ان حالات میں تو ممکن تو نہیں ہے احمد بھائی، مشکل ہے. ہاں، ویسے اس دفعہ ہم نے ایس ایم ایس پہ ہی گزارا کیا ہے ابھی تک، وی صاحب کی طرف سے بھی موصول ہوا، ڈی جی صاحب کی طرف سے بھی، تو ہم نے بھی اپنے تمام دوستوں کو جیسے ابھی حفص صاحب نے فرمایا نا، حالات بڑے مشکل ہیں اور ان حالات میں ہم نے سروائیو بھی کرنا ہے، لڑنا بھی ہے اور زندہ بھی رہنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ بیماری سے نا ہم نے جنگ جیتنی ہے. اس کا طریقہ کار صرف یہی ہے کہ اگر ہم یہ جو سارے ایس او پیز ہیں جو گورنمنٹ نے ڈیفائن کی ہیں، دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایک وبا آئی ہے، چونکہ یہ ایک پروسیس سے ہم گزریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں کلیئر ہوں گی. اچھا، اس میں اس طرح کا تو ابھی بالکل فی الحال ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی عید ملن پارٹی یا گیٹ ٹوگیدر کو بڑا کوئی کر سکیں. الحمدللہ آئندہ اگر آنے والی عیدوں پہ انشاءاللہ ہوگی تو آپ کو پتہ ہے ایل ڈی اے کی روایت ہے، وہاں پہ لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہے. لیکن اس آج کے سینیریو میں صرف ہم فون کالز کے اوپر، چونکہ وہ ملنا ملانا بھی تھوڑا سا مشکل ہوا ہے. دیکھیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہی کسی سے وبا لگنی ہے، آپ کی وجہ سے بھی خدا نخواستہ کسی اور کو ہو سکتا ہے. تو ہمیں جیسے آپ صاحب نے فرمایا نا، ہمیں اپنے آپ سے بھی دوسروں کو بچانا ہے. دوسرا، آپ کو کوئی پتہ نہیں چلتا کیریئر کون ہے، آپ بھی کیریئر ہو سکتے ہیں. آپ باہر جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، تو وہ دیکھیں اس بیماری کا سب سے امپورٹنٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہیں ڈسکشن ہو رہی تھی، امیونٹی سسٹم ہے. تو جو جوان لوگ ہیں وہ تو شاید تھوڑا سا لیکن میں یہاں پہ تھوڑا ٹوکنا چاہوں گا، میرا خیال ہے پاکستانی جو ہیں امیونٹی سسٹم ان کا بہت تیز ہے، کیونکہ خالص چیز تو کھاتے ہی نہیں ہیں، وہ سارے کیمیکل ہیں. تو خالص بہت کوئی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ بچنا تو ہے. یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باڈی کا سسٹم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے. میں اپنی گورنمنٹ کو کریڈٹ دوں گا یہاں پہ کہ جو ہماری ایک ہم نے جو اسٹیٹسٹکس تھے کہ 14 مئی تک 1300 کے قریب خدا نخواستہ اللہ نہ کرے موات ہونی ہے، تو وہ کچھ 700 کے قریب 14 مئی کا فگر آیا. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساری جو بہتری ہم جو اس سے لڑ رہے ہیں، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو ایس او پیز نافذ کیے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے اس پہ عمل درآمد کروایا جائے. حالانکہ میں آپ کی بات جو آپ نے پوچھنی ہے میں خود ہی بتا دیتا ہوں. حالانکہ عید کے دنوں میں مجھے بالکل نظر آیا ہے کہ بازاروں میں بہت رائج تھا. جو آپ نے پوچھ رہا ہے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. نہیں، میں ٹھیک ہے، یہ آپ نے جج کیا، اہل نظر بھی ہیں شاید آپ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے جب بھی گورنمنٹ کوئی آرڈر دیتی ہے، کوئی قانون سازی کرتی ہے، کوئی ایس او پیز جاری کرتی ہے، اس کا امپلیمنٹ کروانا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے. مجھے ابھی تک میری ذاتی رائے جو ہے، چونکہ ہم لوگ فیلڈ میں کوریج بھی کرتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کس طرح سے سارے ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں، تو مجھے
بالکل فلاس نظر آئے اس میں. جو کمشنر لاہور ہیں, ڈی سی ہیں, بازاروں میں جس طرح سے ہوا امپلیمنٹ تو انہوں نے کروانا ہے. احمد بھائی آپ کی بات بالکل بجا ہے, لیکن شاید جتنا ہماری گورنمنٹ کے اوپر اس کا پریشر تھا ساری چیزوں کا, اور جس طرح گورنمنٹ نے اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے, کچھ مجھے خود بھی سمجھنا چاہیے ایز اے انسان اور پاکستانی عوام. دیکھیں نا, سب سے پہلے میں انسان ہوں, مسلمان ہوں, اس کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے, مجھے ان چیزوں کو اپنے گھر پہ بھی اپلائی کرنا چاہیے. دیکھیں ایک جو تھانہ لاہور میں 100 تھانے ہیں, سپوز 1.25 کروڑ کی آبادی ہے, ایک ایس ایچ او کے پاس کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ آتا ہے جس کو اس نے روکنا ہے. کچھ میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر گورنمنٹ نے کچھ چیزوں کو اپلائی کیا ہے تو میں اس پہ عمل درآمد کروں. آج یہ نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کھلا 8 سے 5 بجے تک تو بازاروں میں رش. اگر یہ کہا گیا کہ دکان کے اندر ایک بندہ ہو تو ہمارے تاجر بھائیوں کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر عمل کرواتے. یہ بات تو میں تلخ کر رہا ہوں, ان کو بھی چاہیے تھا اور عوام کو بھی چاہیے تھا. آپ سب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, یار کیا ہو گیا اگر ایک عید پہ ضروری تو ہے نئے کپڑے, اگر ایک عید میں ہم نہیں بنائیں گے. حافظ صاحب کی بات سے اس لیے ایگری کرتے ہیں چونکہ ایک ہی جماعت کے ہیں. بات سنیں, آپ سب میرے بھائی بھی ہیں. آپ نے جو مثال دی پولیس تھانے کی, کیسے اس سے آگے چیزیں اور بھی چیزیں ہیں. آپ کی ساری, میں یہ کہتا ہوں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ منحصل قوم پاکستانی شہری ہونے کے ناطے, چونکہ دیکھیں حکومت پاکستان, ریاست پاکستان نے ہمیں شناخت دی, آئی ڈی کارڈ بنا ہے اس کے حکومت پاکستان لکھا ہوا ہے, تو ہمارا مہذب شہری کے طور پہ یقیناً یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ جو ہے کوپریٹ کریں. حکومت جو چاہتی ہے اپنی عوام سے وہ کرے, بے شک حکومت جو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری, احمد بھائی یہ ضروری نہیں ہے, میری آخری کمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کے اوپر لوگ باہر نکلے تو گورنمنٹ ٹارچر کر رہی ہو, ہر بات کے اوپر بازاروں کو لاک کر دیا جائے, راستوں کو بند کر دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں گھر سے مجھے بھی تبھی نکلنا چاہیے جب مجھے کوئی ضروری کام ہو. جو حالات ہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو کہتی ہے باہر آئیں, رش ہو, بزنس کھلے گا, ہمیں مجبوراً یہ سارے کام کرنے پڑے ہیں کیونکہ بہت حالات آپ کو پتا پاکستان. جی بالکل, یہاں پر ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے عید کے حوالے سے, عید کی خوشیوں کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں اپنے اپنے جو ان کے ویوز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. حافظ ذیشان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جس طرح آج کل اس وبا سے ہٹ کے یقیناً کچھ باتیں ایسی بھی ہونی چاہیے جو ایک مایوسی کے علاوہ ایک کس طرح سے پہلے جو ہم جب چھوٹے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہم صرف ٹارگٹ کرتے تھے کہ عید لینی ہے, کہاں سے عید ملے گی اور کتنی عید ہم نے اکٹھی کرنی ہے, اسے کیا کرنا ہے. تو یقیناً میں یہ چاہ رہا ہوں کہ چونکہ تینوں احباب جو ہیں کو بچپن کی تھوڑی سی باتیں ہم اگر شیئر کریں عید کی, وہ یادیں تازہ ہو سکیں. احمد بھائی سب سے پہلے تو ہم پورا سال انتظار کیا کرتے تھے کہ روزے کب آئیں گے, پہلے روزوں کا اور اس کے بعد پھر عید کا, اور پھر ہم اپنا بجٹ سیٹ کیا کرتے تھے. پورا رمضان صرف انہی باتوں پہ گزرتا تھا کہ ابو سے کتنی لینی ہے عید, امی سے کتنی لینی ہے, چچا سے کتنی لینی ہے, باقی تمام لوگوں کی. تو بجٹ بنانے میں پورا رمضان گزرتا تھا. چونکہ بچے تھے, چھوٹے تھے, کوئی رمضان کی اتنی زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا جتنا عید کا. اور آخری 10 دن تو بازاروں میں گزرتے تھے, اپنی من مرضی کرتے, اپنی پسند کی چیزیں لیتے, گھر والوں سے لڑتے. یہ آخری 10 دن کم از کم ضرور گزرتے تھے. پھر اس کے بعد عید کا دن ہمارا, مجھے یاد پڑتا ہے احمد بھائی کہ عید کا دن کبھی کوئی ایسی عید گزری نہیں جس عید پہ ہم سوئے ہو, نہ عید سے ایک دن پہلے نہ عید کے 2 دن بعد. یہ جا کے بیشتر ٹائم جا کے گزرا کرتا تھا. مہمان آتے تھے, رشتہ دار آتے تھے, دوست احباب آتے تھے, کہیں آؤٹنگ پہ چلے جانا, کسی ریسٹورانٹ میں چلے جانا. عید تو ہمیشہ اسی طرح گزری جیسی آپ کی اور میری بچپن. لیکن مجھے پہلے اور اب کی عیدوں میں فرق یہ لگتا ہے, اب خلوص کی بھی تھوڑی سی کمی ہے. اب وہ خلوص نظر نہیں آتا جو ہمیں اپنے بچپن میں اپنائیت ملتی تھی. اب صرف پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, باقی جو معاملات ہیں وہ نسبتاً مجھے اب کم دکھائی دیتے ہیں. ایک تو خلوص کی کمی مجھے نظر آتی ہے. ادروائز لوگوں کے پاس وسائل پہلے سے بہت زیادہ ہے, آسانیاں پہلے سے بہت زیادہ ہے, ہر چیز, لباس میں جدت آ گئی, ہر چیز ایڈوانس ہو گئی. لیکن اس طرح کی اپنائیت شاید نہیں رہ گئی جس طرح کی اپنائیت ہم نے اپنے بچپن میں لی اور دی. آج شاید وہ اس کی کمی ہے.
عامر صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً وہ لاہور بھی نہیں رہا جس طرح آج سے میرا خیال ہے کہ کوئی 30 سال پہلے جو لاہور کی ایک شکل تھی، ایک کلچرل سٹی، رچ اس کا کلچر ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے تب گھوڑ سواری ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ اونٹ پہ بچے پیسے اکٹھے کرتے تھے، اونٹ پہ بیٹھنا، اور کوئی خوف ڈر ہوتا نہیں تھا. چھوٹے چھوٹے بچے نکل جاتے تھے گھروں سے پیسے لے کے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی اپنی گول گپے کھا رہا ہے. گول گپے بہت چلتے تھے عید پہ. یہ لاہور چینج ہو گیا، اس کا بھی کوئی اثر پڑا ہے؟ بالکل احمد بھائی، آپ صحیح، جیسے آپ صاحب نے بھی کہا اور آپ بھی بتا رہے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے، آج سے ویسے عمر نہ بتائیں، چلیں کوئی بات نہیں. قریشی صاحب کی عمر پوچھنی بھی نہیں آپ نے، یہ میں آپ کو جاتے ہوئے بتا کے جاؤں گا. نہیں، آپ صاحب کو میرا تھوڑا ہی فرق ہے، آپ سب ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ تب بڑا ایک اور طرح کا ماحول تھا. اچھا، پورا لاہور ایک گاؤں کی شکل ہوتا تھا. آپ کسی کے گھر چلے گئے، ہمارا جو محلہ ہوتا تھا، پورے ہم دیکھتے تھے کبھی کسی کے گھر چلے گئے ہیں، کوئی کسی کے گھر سے کھا رہا ہے، کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب تو یقین ماننے کے حالات ہی بہت مختلف ہیں. اب تو میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں، ہم اپنے علاوہ بچوں کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے. ہم نے بھی بہت سارا میرا خیال ہے کچھ بیریئر بھی کر دیا، کچھ حالات بھی ایسے ہیں. لیکن جب ہمارا بچپن میں سمجھتا ہوں گولڈن ٹائم ہوا کرتا تھا، وہ اس لحاظ سے کہ پہلے تو ہم نے جناب عید والے دن وہ پنجابی جگہ پوڑی کڑکی لا کے رکھنی ہے کہ جی چاچے کو کنے پیسے لینے نے، مامے کو کنے لینے نے، وہ اکٹھے کرتے تھے. اس کے بعد پھر پلاننگ ہوتی تھی، کچھ فیملی کے اور بچے اکٹھے ہو گئے، پھر ہمارا ایک کلچر تھا، ہم پارٹی کرتے تھے. اچھا، پارٹی یہ ہے کہ جی سارے بچوں نے کوئی اس وقت کوئی 50 یا 20 یا 30 روپے ہمارے دور میں ملا لیے، تو وہ ایک اماؤنٹ بن گئی. 200-300 روپے اکٹھا کیا تو سب نے ایک، جیسے بڑے گھروں میں پارٹی کر رہے ہوتے تھے تو بچے بھی ایک باہر ایک اسی طرح کا ماحول بناتے تھے. پھر اس سے تھوڑا سا اگلا جو ٹائم آیا تو اس میں ظاہر ہے ہمارا اسکول 9th 10th میں چلے گئے یا کالج میں جا کے تھوڑے حالات بدلے، کو عیدی بھی تھوڑی مناسب ملنا شروع ہو گئی، تو دوست بھی ظاہر ہے بڑے ہو گئے. اس میں پھر یہ ہوا کہ ہم نے عید کے اوپر جو نزدیک کو پارک تھے وہاں پہ عید سے اگلے دن پہلے والدین کے ساتھ جایا کرتے تھے، پھر کچھ دوستوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا. وہ ایک اللہ گلا، وہ لاہور میں ایک بڑا شوق ہوتا تھا گاڑیوں کا تو تھا، پھر لاہور میں ایک شوق ہے موٹر سائیکل کے اوپر لڑکوں کا نکلنا اور پھرنا پھرانا، اور اندرون میں آپ ذرا اچھا پھر لیتے ہیں بائکس کے اوپر، تو وہ بھی ایک شوق رہا. تو ہم وہ بھی ایک دوستوں کے ساتھ. ٹھیک. جمیل صاحب آپ بتائیں، چونکہ آپ نے بتایا کہ ننیال اور ددیال بچوں کا اسلام آباد میں ہے، تو اسلام آباد کی عید اور لاہور کی عید میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فرق ہے کہ اسلام آباد کی عید میں بچہ ہوا کرتا تھا اور خوب انجوائے کرتا تھا، لاہور کی عید پہ مجھے کام کرنا پڑتا ہے. چلے یہ فرق تو ہے، لیکن اس کے علاوہ جس طرح میں بات کر رہا ہوں، ابھی حافظ ذیشان صاحب سے اور عامر ریاض قریشی صاحب سے بات ہوئی کہ یہاں پہ لاہور میں جھولے لگا کرتے تھے، اس کے علاوہ گھوڑ سواری، گھوڑے 20 روپے 15 روپے دے کے ایک چکر لگایا جاتا تھا، وہ بھی 1 کلومیٹر کا نہیں ہوتا تھا. وہ بھی فائدہ اٹھاتے تھے کہ بچے آئے تھوڑا سا چکر لگوایا اتار دیا. اسلام آباد میں بھی اس قسم کا کچھ تھا پہلے، یا پارکس جھولے وہ ایک الگ ہے، لیکن کھلی جگہ پہ جھولے لگا کرتے تھے، وہاں بھی ایسا ہے کوئی سلسلہ؟ وہاں پہ 2 ایسے مقامات ہیں جہاں مثلاً عید پہ ہم والدین کے ساتھ اور باقی کزن وغیرہ سارے تایا چاچا ماما سارے اکٹھے ہو کے ان کے بچوں کے ساتھ جاتے تھے. ایک دامنے کو بڑی مشہور جگہ، وہاں پہ اوپر جا کے پھر وہ گھوڑے بھی آپ کو ملتے تھے، آپ کو جو اس طرح کی باقی ایکٹیویٹی انٹرٹینمنٹ، وہ بندوق سے آپ وہ غبارے بھی پھاڑ رہے ہوتے تھے، وہ بھی بڑا اچھا ایک فن ہوتا تھا. اور بڑا آپ کو پورا اسلام آباد ایک اچھے طریقے سے نظر پورا ویو وہاں سے پورا ویو اچھا ہوتا تھا. دوسرا ہمارا جڑواں شہر تھا راول پنڈی، ایوب پارک، وہاں پہ بڑا اس طرح کی یعنی فن اور انٹرٹینمنٹ اور بڑا انجوائے کرتے تھے، جھولے وغیرہ اور پارک، اور اچھا جو ہے پھر ادھر انٹرٹینمنٹ آپ کو ملتی تھی. اور اسی طرح ایک آپ کو 6 روڈ کے قریب جو ہے وہ پارک ہے اسٹیڈیم کے قریب، وہاں پہ بھی انجوائے کرتے تھے کافی. تو یہ 3-4 ایسے مقامات ہوتے تھے جہاں بھرپور طریقے سے جو ہے لائف کو انجوائے کرتے. میرا ویسے ایک ان سے سوال ہے،
کہ وہ ویسے کبھی یہ جو نشانے لگاتے رہے ہیں لگتا ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی، وہ پتہ نہیں کیا ہم بھی جاتے رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں ہوتا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی 6 نشانے آپ لگائیں 6 غبارے آپ پھاڑیں تو آپ کو یہ انعام ملے گا، لیکن سمجھ سے باہر ہے وہ چھٹا جو ہے نا نشانہ وہ لگتا ہی نہیں ہے، لگتی نہیں اور ہوتا الٹیمیٹلی کیا ہے کہ وہ آپ کو 200 روپیہ دینا پڑ جاتا ہے ان 10 روپے کے غباروں پر، ایسی ایک اسکیم ہے۔ کیوں جمیل صاحب ایسا ہے؟ اور چھٹا غبارہ نہیں پڑتا اس بندوق یا اس چھرے میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی کام کر دیتے تھے اس میں۔ ٹھیک ہے چلیں عامر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، آپ ممبر بھی ہیں ایل ڈی اے گورننگ باڈی کے، انجینئر بھی ہیں، انجینئر عامر ریاض قریشی آپ کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ موجودہ جو حالات ہیں ان میں حکومت کی جانب سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں آپ کے مطابق، ایک نیوٹرل پارٹی سے ہٹ کے چلیں بتائیں، پارٹی کے حوالے سے اگر بات کرنی ہوگی وہ آپ صاحب کر لیں گے، آپ نیوٹرلی یہ بتائیں کہ کیا تمام تر جو ارینجمنٹ ہو رہے ہیں، چونکہ ہم نے دیکھا کہ حکومت نے پہلے لاک ڈاؤن کیا، اس کے بعد شاید اکانومی ہماری اتنی مضبوط نہیں تھی کہ اس لاک ڈاؤن کو، کرفیو نہیں ہے، لاک ڈاؤن کو برقرار رکھا جا سکتا، لوگ سڑکوں پہ آ گئے تو گورنمنٹ کو کھولنا پڑا۔ حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے نا، وہ پرائم منسٹر دیکھتے ہیں جو لوور ہمارا طبقہ ہے، جن کے پاس سروائیو کرنے کے لیے چیزیں نہیں تھیں، اس کے لیے یہ سارا چیزوں کو ریلیکس کیا گیا۔ آپ دیکھیں جو آپ یورپ کی مثال لے لیں، آج انہوں نے بھی چیزیں کھولنی ہیں، کھولنا شروع کر دی ہیں اس وجہ سے۔ اچھا لاک ڈاؤن بھی ہمارا جو رہا، آپ جو ریلیکس کیا جو چند دنوں کے لیے، وہ یہ رہا کہ آپ نے کوئی گیدرنگ ہم نے نہیں کھولی، ہم نے کوئی سکول نہیں کھولا، ہم نے کوئی شادی کا ایونٹ نہیں کھولا، ہم نے کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کہ جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوں اور اس طرح کا، یہ صرف گورنمنٹ نے تھوڑا سا ریلیکس کیا کہ تاجروں کو، جو ہمارے چھوٹے دکاندار ہیں، دیہڑی دار طبقہ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا گیا، سب سے زیادہ جو پروموٹ کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس سے مور دین 40 کے قریب انڈسٹریز ہیں جو کنسٹرکشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جن لوگوں کا رزق جو ہے وہ بستا ہے۔ تو اس وجہ سے خان صاحب کا جو ویژن ہے پرائم منسٹر کا، وہ یہی ہے کہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے اور ریلیکس کیا جائے۔ اچھا میں تو فلی طور پہ اس کے اوپر، اگر آپ میرا نیوٹرل ویو رہیں گے تو بالکل مطمئن ہوں کہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے بہتر میرا خیال ہے نہیں ہو سکتا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ حافظ صاحب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، سارے چھوٹے ہوتے ہیں، میں بھی چھوٹا تھا، اچھا تو پیسے اکٹھے کرنے دوستوں کے ساتھ ہم نے مختلف، جو جلو پارک ہو گیا، یہ جیلانی پارک ہو گیا، ریس کورس جس کو پہلے کہتے تھے، یہاں پہ جھولے لینے، وہ اوپر جھولے لینے، کشتیاں چلانی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بچپن میں، آپ کو کیا لگتا ہے عید کو صحیح انجوائے کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا کوشر، میں پہلے تو عامر صاحب سے جو آپ نے بات کی اس سے میں، آج سیاست کا دن تو نہیں ہے، حق اور سچ بات کہنے کا دن ہے، اور مبارک دنوں میں عید الفطر کا پہلا دن بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس پنجاب گورنمنٹ نے جتنا کام ان حالات میں کم وسائل کے ساتھ کیا ہے، یہ سب دنیا اس کی مثال دے گی۔ آج شاید آپ کو اس لیے نہیں لگ رہا کہ ابھی توجہ ساری صرف یہ ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، جب یہ چیزیں تھمے گی اور ایک فائنل جب ہم اس کرائسس سے دنیا نکل آئے گی، تو جب یہ سرویز ہوں گے، جب یہ رپورٹ فائنل ہوگی، تو آپ کو پنجاب کے اقدامات سراہتے نظر آئے گی پوری دنیا۔ یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ناظرین گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کے بعد جو ہے ہم مہمانوں سے مزید جو ہے گپ شپ کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، عید کا موقع ہے، بات ہمارے مہمانوں کے ساتھ کچھ عید کے حوالے سے جو ہے ہو رہی ہے، آپ بھی سن رہے ہیں کس طرح سے جو عید کے خوشیاں جو ہیں وہ کس طرح سے منائی جاتی ہیں، ماضی میں کیا صورتحال تھی، موجودہ حالات میں جو ہے کس طرح ہم لوگ جو ہے عید مناتے ہیں، اور بالخصوص جو یہ کرونا کا سامنا ہے ہمیں، تو یہ عید جو ہے یقیناً اپنے طور پہ اس طرح سے تو رنگا رنگ نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ 30 روزے رکھنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ ہمیں انعام ہے، مسلمانوں کو انعام ہے، تو یقیناً ہمیں اس تہوار کو مذہبی جو ایک جوش و جذبہ ہے اس کے ساتھ یقیناً روایتی کے طور پہ اس کو منانا ہے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں اشرف مہتاب صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں،
अशरफ साहब, सबसे पहले तो आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी आपको और लाहौर रंग को और पूरे स्टाफ को। जी बिल्कुल, बहुत खैर मुबारक। मैं चूँकि हमारे साथ जमील खाबर साहब मौजूद हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से, आमिर रियाज कुरैशी साहब हैं LDA से, गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं, इसके अलावा वाइस चेयरमैन है PHA हाफिज जिशान साहब। इनसे बात हुई किस तरह ईद मनाई जा रही है, किस तरह माजी में क्या क्या जो है त्यौहार में चीज़ें जो है हम लोग करते रहे। आप ये बताइए कि एक सहाफ़ी की ईद किस तरह होती है, किस तरह से वो ईद, चूँकि ड्यूटी, मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, आप भी ड्यूटी पे हैं, तो किस तरह मैनेज होती है ईद जो है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ? देखिए, इसमें अगर आप शोबे को, मेरे पेशे को साथ मिलाते हैं तो मेरी तो ईद दुबाला होती है। मैं बच्चों को भी कुछ टाइम देता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, और उसके बाद ये होता है कि सारा दिन घर पे बैठने के, गप्पे हाँकने की बजाय मैं कोशिश करता हूँ कि कोई जो है इस तरह का काम किया जाए ताकि वो जो मैंने खुशियाँ मनाई हैं, इस तरह के हमारे कई करोड़ों लोग हैं जो उस तरह वो देख नहीं सकते, क्योंकि आपको पता ही ईद जो है कोरोना ज़दा ईद है, इसी माहौल में हम मना रहे हैं, पार्क बंद हैं, बाकी जो तफरीही मकामात हैं उनको बंद कर दिया गया, इत्माद पे पाबंदी लगा दी गई है। तो अब उनको ये जो खुशियाँ हैं उनको दुबाला करने के लिए ज़रूरी है कि जो एक सहाफ़ी है वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाए, उन तक अच्छी अच्छी बातें पहुँचाए, खुशियाँ जो उसने मनाई हैं या उसके साथ दोस्तों ने या उसके वो जो जहाँ पे काम करता है उस इन्वायरमेंट में मनाई गई हैं वो उन तक पहुँचाए। तो सहाफ़ी लोग जो होते हैं खबर की हद तक, इंफॉर्मेशन की हद तक, उनकी ईद तो आपको पता है दोहरी सी होती है, घर की भी और दफ्तर की भी और अपने दोस्तों अहबाब के लिए भी थोड़ा बहुत उन्हें टाइम निकालना होता है। तो चूंकि मेरा तो डबल काम है ना घर का वाला, तो मुझे एक दिन कहीं और जाना पड़ता है, फिर अगले दिन कहीं और जाना पड़ता है, और इसी दौरान मुझे फिर दफ्तर में भी आना पड़ता है। तो ये सारी चीजें, डबल काम जरा थोड़ा वजाहत करें, इसकी डबल काम से क्या मुराद है? मतलब डबल से ड्यूटी से मेरी मुराद है कि 3 ड्यूटी हैं। ठीक है। ये 2 मिसेज हैं, यानी 2 घर है मेरे, एक गुजरांवाला में है, एक लाहौर में है। ठीक है। तो एक दिन मैं जो पहला दिन होता है वो मेरे जो दोनों के साथ सेटल हुआ है वो मैं पहले जो वाइफ है उनके साथ और बच्चों के साथ मनाता हूँ। अगले दिन मैं फिर यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ जो बच्चे हैं उनके साथ मैंने ईद मनानी होती है। ठीक है। और उसी के दौरान बीच में वो टाइम निकले तो मैं ऑफिस भी आता हूँ, दोस्तों के साथ गपशप लगाता हूँ, मनाता हूँ, और जब ड्यूटी हो तो फिर ड्यूटी भी करता हूँ। तो मेरे लिए आप समझते हैं कि ये ज्यादा मुश्किल ईद है, लेकिन मैं इंजॉय करता हूँ। लोग कहते हैं यार ये पता नहीं है, एक बीवी के साथ ईद मनाना बड़ा मुश्किल होता है, ये 2-2 बीवी और बच्चों के साथ कैसे। मैं आपको बताता हूँ, यकीन के जितना एंजॉय मैं करता हूँ ना इस वक्त, और आप देख रहे हैं कि मतलब कभी कोई ऐसी बात आपने मेरे चेहरे पे सुनी हो, कभी इस हवाले से कोई बात की नहीं, हो। मैं अपने मेहमानों को कहना चाहूंगा इस बात को किस तरह कंसीव करते हैं, इस पे हमारा कोई किरदार नहीं है, या आप लोगों पे है, जिस तरह उन्होंने कहा ना। आप कहना चाह रहे हैं कि इनकी बात को पल्ले बांध लें? नहीं 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 नहीं, कंसीव मेरा मकसद है, पता नहीं किस नहीं, तरह अगर हिम्मत है तो बादल, उन्होंने कहा कि मैं बहुत मजे में हूं। ये बादल होगा कुरैशी साहब, आपके प्रोग्राम के बाद हमने घर भी जाना है, तो आप क्यों इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि ईद के बाद हम हमारे लिए घरों के दरवाजे। अमर भाई देखे, मैं भी घर जाता हूँ, हमें कहा देखिए मैंने जब शादी की थी तो मैं भी घर जाता था पहले, अब भी जाता हूँ, और मैं डबल जा रहा हूँ, 2 घरों में जा रहा हूँ, डबल घरों में जा रहा हूँ। तो डरते क्यों है इस वजह से? नहीं, बात कोई इससे देखे, इसमें कोई मजाका इस हवाले से नहीं है कि एक मुझे मेरे दीन ने इजाजत दी है, फिर मेरे बच्चों ने इजाजत दी है, तो मुझे अशरफ साहब उस पर कोई दो राय नहीं है। मैं तो सिर्फ मैंने इतना कहा, आपने कहा ना मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ इन 3 जो मेरे मेहमान हैं कि ये पता नहीं इसको किस तरह उसको कंसीव करते हैं, इनका रडार किस तरह इस चीज को पकड़ता है, मैं उससे मैंने कहा। मैं आपको जवाब देता हूँ ना, अक्सर आपके प्रोग्राम्स टीवी चैनल्स पे आते हैं, उससे पहले लिखा आता है जी कि एंकर से या मेहमानों की राय से मुतफिक और नादारे का जरूरी नहीं है। तो ये उस तरह का सीन है। देखें, अशरफ मेहताब साहब से मैंने रिक्वेस्ट इसलिए की है चूंकि मैं भी एक सहाफ़ी, मैं उस तरह से शायद वो ना बता सकूं इतना टाइम शायद, या चूंकि एंकर की सीट पर बैठ के उस तरह गुफ्तगू करना नहीं होता, इसलिए मैंने अशरफ मेहताब साहब की रिक्वेस्ट की है कि आप भी आएँ ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह जो है साफ़ी एक है वो ईद अब मनाता है, ईद के 3 दिन किस तरह से करता है। तो प्रोग्राम चूंकि अब इख्तितामी मराहिल की तरफ है, आमिर रियाज साहब क्या कहना चाह रहे हैं? आप आंखें बंद कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बात ये है, मैं इनकी बात से मुतफिक तो 100% हूँ, लेकिन मेरे हालात इजाजत नहीं देते। हिम्मत नहीं लेकिन हिम्मत नहीं बनती। मैं यकीन माने दिल तो कर रहा है इनका मुंह चूम लूं, लेकिन यकीन माने इसके बाद प्रोग्राम के बाद घर भी जाना है, तो वो दिल की बातें दिल में ही रहने दे, बेहतर यही है। हाँ जी, मुझे ये बताइए कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आज जो ईद के हवाले से अपनी पाकिस्तानी कौम को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी,
یہ بڑا مشکل وقت ہے پوری قوم کے اوپر، اور ہم نے سب نے اس مشکل وقت کے ساتھ مل کر لڑنا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے. یہ تو ایک سرکاری نہیں، ویسے تو کرونا سے لڑنا بھی نہیں چاہیے، کرونا سے بچنا چاہیے. لڑنے سے سر مراد یہ ہے لوگ پھر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کرونا سے بھی لڑنا، کہیں وہ پھر گھر میں بیوی سے لڑ پڑے پھر کیا قریشی ہوگا. صاحب، جو گورنمنٹ کے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے. بار بار آپ اپنے ہاتھ دھوئیں. اس کے بعد میں نے جو اپنے گھر میں ایس او پیز رکھے ہیں، اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں تو میں بریف کر دوں کہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ جب میں دروازے پہ پہنچتا ہوں تو ایک بندہ پورا مجھے شاور کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کے بعد جب میں آگے جاتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنے شوز تک شاور کر کے سیدھا واش روم میں جاتا ہوں. اتنی دیر کسی کو پاس نہیں آنے دیتا. کپڑے چینج کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، ہلکا سا شاور لے کے پھر سب کے ساتھ. تو گزارش یہ ہے کہ سبھی اگر اس طرح کرے تو ہم احتیاطی تدابیر. آفت ذیشان صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے پاکستانی قوم کو؟ وقت اور حالات کی مناسبت سے میں تمام سننے والے دوستوں کو، شہریوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو روایتی عید کی طرح نہ منائیں. جو کم آمدنی والے طبقے ہیں، جو آپ لوگ، آپ کے گرد و نواح میں لوگ ہیں، جو آپ کے خاندان میں، فیملی میں لوگ ہیں، ایسے لوگ جو آج مشکل میں ہیں، فائنینشیل کرائسس میں ہیں، ان لوگوں کی ہیلپ کریں. کم آمدن والے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. جتنی بھی خوشیاں ہیں عید کی وہ غریب لوگوں کے ساتھ منائیں. یہی میں عید پہ آج کے دن ٹھیک ہے، غریب لوگوں کے ساتھ جو ہے اس خوشیاں شیئر کریں، ان کا بھی خیال رکھیں. جمیل خاور صاحب، جس طرح باقی دوستوں نے میسج دیا، یقیناً آپ لوگوں کا کام جو ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا وہ قابل ستائش ہے، اور جتنا بھی کریڈٹ دیا جائے کم ہے، چونکہ فرنٹ لائن پہ آپ لوگ لڑ رہے ہیں. بحیثیت پاکستانی آپ کا میسج کیا ہے اپنی قوم کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے جو ہے؟ ایک تو پہلا میسج یہ ہے کہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو صفائی آپ کے علاقے کی کرتا ہے، سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی کا گند اٹھانا. ٹھیک، اس کو حقارت سے مت دیکھیں. اس عید پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگوں نے ایک دی، اس پذیرائی دی، اس کو ایک محبت دی. اسی طرح اس کو ایک محبت دیں، پذیرائی دیں، اور اس کے کام کو آسان کریں. وہ انشاءاللہ اور زیادہ جذبے سے کام کرے گا. اور میری سب سے یہی گزارش ہے کہ اس کے کام کو آسان کریں، اور صفائی کا بہت خیال رکھیں، اور ویسٹ بنز کا استعمال کریں. کچرے کو ویسٹ بنز میں ڈالیں اور گندگی نہ پھیلائیں. اپنے گھر کی طرح اپنے گلی محلے اور شہر کو صاف ستھرا رکھیں، اور جتنی ہو سکے اس وقت احتیاطی تدابیر کورونا کے حوالے سے وہ بھی اختیار کریں. ٹھیک ہے. اشرف مہتاب صاحب، میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ قوم کے لیے کیا میسیج ہے، میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ اس موجودہ جو صورتحال ہے، حکومت سے کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے ریاست کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، حکومت کو ایک کلیئر کٹ میسج رکھنا چاہیے، ایک لائن پہ چلنا چاہیے. نہ کہ یہ ہو کہ آج کچھ کہا جائے، 2 دن بعد اس کو چینج کر لیا جائے، 3 دن بعد کوئی اور اس کی صورت اختیار کر لی جائے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح لاک ڈاؤن کے دوران سٹارٹ جب ہوا تھا تو بہت سختی ہوئی تھی، لوگوں نے بھی اس کو اپنایا تھا. وہ لوگ جو سیریس نہیں ہیں وہ تو کسی صورت بھی نہیں نا مطلب اس طرف آنا چاہتے، لیکن جو تھوڑے بہت بھی پڑھے لکھے ہیں، جو تھوڑے بہت سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، بچے ہیں ان کے، تو انہوں نے یقین کریں گے اس کو بڑی سختی سے اپنایا، اپنے بچوں کو بھی روکا. اور یہی وجہ ہوئی کہ بہت کم پھیلا ہے یہ کرونا جو ہے. اور ابھی بھی یہ صورتحال ہے، کوئی ایسی آئیڈیل نہیں ہے. ہماری یہ جو عید ہے، یہ میری زندگی کی پہلی عید ہے کہ جس میں اتنا ہم اس طرح کے ماحول میں نہیں عید منا رہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. ایک عدادانہ ماحول تھا. تو اس کو اگلی جو تک نہ لے جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ بات احتیاطی کریں تو یہ پھیلتا ہوا پھر اگلی عید بھی ہمیں ایسی منانی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے جو بڑی عید ہماری آتی ہے، بقرہ عید جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں اس کو ختم کرنا ہے. یعنی اس صورت میں کرنا ہے کہ کرونا خود چل کے نہیں آتا، گھر نہیں آتا کسی کے، ہم خود اس کو کیری کر کے لے کے جاتے ہیں. تو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی گلی محلے کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں جا رہے ہیں آج کل اگر آپ کو پابندی نہیں ہے تو ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی جان کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط ہونا پڑے گا. ہر طرح کی احتیاطی تدابیر ہمیں اپنانی ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑنا پڑے گا. ہر طرح کی احتیاطی تدابیر جو ہے اختیار کرنی ہوں گی، ہمیں اپنانی ہوں گی. اس حوالے سے حکومت کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی جامع حکمت عملی جو ہے اپنائی جائے تمام شعبوں کے لیے. تمام جو ہے جو مختلف، چاہے تعمیراتی انڈسٹری کا معاملہ ہو، چاہے فیکٹریاں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، ایس او پیز جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے، تاجر کمیونٹی کے لیے ایک جیسے ہونے چاہیے. اور ہمیں ناظرین سب سے بڑھ کر ہر کام حکومت کا نہیں ہوتا. ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہمیں بھی ایک جو ہے اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے. چونکہ اگر ہم گھر میں جا رہے ہیں
تو یقیناً ہمارے بچے ہیں, ہماری بہنیں, ہماری جو بیٹیاں ہیں, ماں باپ ہے, یقیناً ہمارے خود کے جو احتیاطی جو کوشنس ہیں, احتیاطی تدابیر ہیں, ہمیں وہ اختیار ہر صورت کرنی ہے, اور اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے. چونکہ جتنی بھی بین الاقوامی سطح پر جو ہیلتھ آرگنائزیشنز ہیں WHO کے طرح, سبھی کا کہنا ہے کہ اب ہمیں اس کرونا کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان احمد قریشی کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اپنے گرد والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.